बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एडवाइस ऑनलाइन में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फ़लक क़ादिर। आपको प्रोग्राम में वार्मली वेलकम करती हूं। नाज़रीन, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूं वो बहुत ही अहम टॉपिक है और मेरे ख़याल से ये तकरीबन अब हमारे यहाँ पर जो 90% हमारी आबादी है उसका मसला है, क्योंकि वक्त के साथ साथ जो हमारी लाइफ का ट्रेंड है वो काफ़ी चेंज होता जा रहा है। हमारे पास जो है डिजिटल मीडिया आ गया है, साथ मिल के बैठना, बातें करना, शेयरिंग करना, ये सब चीज़ें बहुत कम होती जा रही हैं। और जो हमारी फैमिलीज़ में एक पहले ज़माने में होता था कि हम बैठते थे, आपस में एक दूसरे को टाइम देते थे, तो जो हमारे मेंटल इश्यूज़ होते थे या अगर आपको किसी चीज़ की वजह से आप परेशान हैं तो वो फैमिली से मिंगलिंग करके आप रिज़ॉल्व कर लेते थे। पर अब के ज़माने में जो आजकल जो इतना आपको पता है कि जल्दी जल्दी वाला दौर है, हर चीज़ हर काम में हम जल्दी चाह रहे होते हैं, और दूसरा जो हम किसी की बात भी नहीं सुनना चाह रहे होते हैं, आप सिंसेरिटी नहीं है लोगों के अंदर, वो एक होता है ना प्लेजरिंग टाइप जो एक इन्वायरमेंट होता है वो वाला इन्वायरमेंट नहीं है। डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ता जा रहा है इसकी वजह से, क्योंकि जब आप अपनी बातें शेयर नहीं करते, आप अपनी बातों को अपने हद तक rखते हैं, अपने अंदर रखते हैं, और फैमिली के पास भी टाइम नहीं है या फैमिली मेम्बर भी एक एक कमरे में है, एक दूसरा दूसरे कमरे में है, फ़ोन का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है और आपस में एक दूसरे को वक्त नहीं देते, तो हमारे जो मेंटल इलनेस है, यानी हमारी जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजी वाली एक फील्ड है जिसमें हम देखते हैं कि मेंटल और डिप्रेशन और मेंटल इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में आज डॉक्टर भी यानी थेरेपिस्ट भी मौजूद होंगी जो हमें सॉल्यूशंस बताएंगी कि अगर खुदा न खास्ता आप मेंटल डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हो रहे हैं, मूड स्विंग्स का शिकार हो रहे हैं, तो इसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे साथ जो है वो एनालिस्ट भी मौजूद हैं अभी प्रोग्राम में, उनसे हम पूछेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें बढ़ रही हैं, क्यों हमारी फैमिलीज़ के अंदर टाइम एक दूसरे को देना जो है वो कम होता जा रहा है। मेरे साथ प्रोग्राम में एनालिस्ट जो भी मौजूद हैं वो शबीर हमारे साथ मौजूद है। शबीर भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। आपका मैंने इंट्रोडक्शन कोई इतना अच्छा नहीं दिया क्योंकि आप हमारे यहाँ पर होस्ट भी हैं और साहिल बिल्डर एंड डेवलपर के आप सीईओ भी हैं, बट आपसे जो है वो सीखने को बहुत मिलता है। आप हमें जो है हमेशा एक के ऐसी बातें बता रहे होते हैं जो हमारी घरेलू ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। आजकल जो हमारे यहाँ पर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बढ़ गया है और लोग एक दूसरे में टाइम यानी एक दूसरे के साथ, इवन मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे होते कि ऑब्वियस सी बात है अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, तो जो भी मसले मसाइल होते हैं एक हद तक ही रहते हैं, अपने अंदर ही रहते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है मेंटल डिप्रेशन को। देखें, सबसे पहले तो ये है कि कुछ चीज़ें जो है ना इंसान को मारूसी मिलती है, यानी अगर माँ बाप का जो है माइंड है चिड़चिड़ा रहा है तो बच्चों में वो चीज़ आती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ट्रेनिंग ऐसी हो रही है ना, जैसे बच्चे शुरू से ही माँ डांट रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है माहौल की। आप जिस माहौल में हो उस माहौल में किस कैटेगरी के लोग हैं, वो माहौल भी बड़ा अट्रैक्ट करता है आपको इन चीज़ों में। तीसरी चीज़ जो है वो मोबाइल के हवाले से जो आपने बात की, तो आजकल हमने अपनी लाइफ का कोई शेड्यूल नहीं बनाया कि हमें सुबह क्या करना है, दोपहर क्या करना है, रात क्या करना है और क्या क्या चीज़ें हमारे शेड्यूल के अंदर। अनशेड्यूल हमारी ज़िंदगी है और कोई किसी चीज़ को भी हम टाइम पे प्रॉपर नहीं करते। होता ये है कि फिर हमारी काफ़ी चीज़ें रह जाती हैं और सब एक साथ जमा हो जाती हैं, फिर उसके बाद हमें डिप्रेशन का हम खुद शिकार होते हैं। कुछ चीज़ों को अब जल्दी करना है और टाइम कम है। इसी तरह हदीसों में आया जिस तरह मफ़हूम है कि वक्त में बरकत ख़त्म हो जाएगी, साल महीनों की तरह, महीने हफ्तों की तरह और हफ्ते दिन की तरह, और दिन ऐसा होगा जैसे कोई चिंगारी जलती और बुझती है। तो एक तो हमारी वक्त की कमी है और उस वक्त में हमारा काम पूरे नहीं हो पाते और दिन ख़त्म हो जाता है। एक तो डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह ये। दूसरा ये है कि जो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आता है वो ये है कि हम अपने गुफ्तगू के अंदर इखलाक का मुजाहरा नहीं करते। अगर हम बाहर जाएं, कहीं पे भी जाएं, तो हमारी गुफ्तगू के अंदर इखलाक होना चाहिए। इखलाक होने की वजह से भी आपका डिप्रेशन कम होता है। अगर इखलाक नहीं होगा डिप्रेशन बढ़ेगा। हम हर चीज़ बसाओ आप देखते हैं लोग बात करते हैं तो गाली देते हैं, बात करते हैं तो फजूल बात करते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम फिजूल जो बोलते हैं वो हमें बोलना नहीं चाहिए।
جب ہم بات کریں تو وہ بات کسی کام کی ہو ورنہ خاموش رہیں. اور یہ روایتوں میں آیا خاموشی پر قائم رہنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے. یعنی کوئی شخص اگر فضول گفتگو نہیں کرتا، ذکر و اذکار نہیں ہے ہمارے اندر، ہم مسلمان ہیں، ہمیں بینیفٹ بہت سارے ہیں، ہمیں جو اسلام میں نے بینیفٹ دیے ہیں وہ بہت سارے ہیں، لیکن ہم اس کو اویل نہیں کرتے. اچھا، ہم نے اب ایک وہ ذہن بنا لیا ہم نے کہ ہمیں ہر چیز موبائل سے سیکھنی ہے. موبائل سے سیکھا تو جاتا ہے، یوٹیوب پہ آپ کو کافی چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن اس کی جو ویوز آپ کے جسم کے اندر نقصان کرتی ہے، جو آپ کو مائنڈ، جو آئی سائڈ آپ کی ویک کرتی ہیں، اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ کس دلدل میں جھونکتی جا رہی ہے. تو ہم نے اس کا کوئی ٹائم نہیں رکھا، گھنٹوں گھنٹوں موبائل دیکھتے رہتے ہیں. اب کوئی پروگرام بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے تو ہم ٹی وی پہ ٹائم پہ نہیں دیکھتے، اور وہ موبائل پہ ہم چاہتے ہیں کہ موبائل پہ دیکھیں، کیونکہ کمرشل ایڈ اس میں نہیں ہوتے، ہمیں پراپر پروگرام ملتا ہے. لیکن اس موبائل کو دیکھنے سے ہمارے جو مائنڈ کے اندر نقصانات ہو رہے ہیں، اور یہ رپورٹیں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی، رپورٹیں بھی جاری ہوئی کہ موبائل زیادہ دیکھنے سے کتنے نقصانات ہو رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا مجموعہ کرتی ہیں ڈپریشن کو بڑھانے کا، اور یہی ہوتا ہے کہ پھر ہم نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. جیسے شبیر بھائی آپ سے بات یہ بھی میں کرنا چاہ رہی تھی کہ جو ریلیشن شپ ہے، ریلیشن شپ بانڈنگ، وہ بھی تھوڑی آپ نے کہا کہ آپ کی فیملی ہیریڈیٹی مسائل کی وجہ سے بھی آپ جو ہے وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں. پر ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اسکولنگ انوائرمنٹ پلس تھوڑا فیملی میں بچوں کو وہ نہ دینا، اہمیت نہ دینا، کانفیڈنس لیول کو ڈکریز کر دیتا ہے، یا ہر وقت بچوں کو ہر چیز میں روک ٹوک کرنا، یا پھر ہر چیز میں بچوں کو آپ کہ ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. تو آپ کا ڈپریشن کا مسئلہ یہاں سے بھی ہوتا ہے. تو آپ پیرنٹس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ گھر میں جو، کیونکہ ہم بچپن کی بات سے لے کر آتے ہیں، پھر ہم ایڈل ایج میں آئیں گے کہ ایڈل ایج میں بھی آپ کو بہت مسئلے ہوتے ہیں، پر بچپن میں ہی آپ کی اگر براٹ اپ ایسا نہیں ہوا کہ آپ اسٹرانگ، ایموشنلی اسٹرانگ ہوں، تو آپ کو تھوڑا پرابلم ہوگی. تو پیرنٹس اور ٹیچرس کے لیے کیا بات کہیں گے آپ؟ کچھ چیزیں جو ہے نا پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہ کام کرے، لیکن اس چیزوں کو بچہ پسند نہیں کرتا، لیکن زبردستی اس کو فورس کیا جاتا ہے. جس طرح اگر پیرنٹس یہ چاہتا ہے میرا بچہ ڈاکٹر بنے، اس کو ڈاکٹر نہیں بننا، اس کو انجینئر بننا ہے، اس کو کچھ اور کام کرنا ہے، تو اس چیز پہ مائنڈ پیرنٹس کا جاتا نہیں، اور زبردستی رسی کھینچتے چلے جاتے ہیں کہ بھائی اس کی رسی کھینچو اور جو ہم چاہ رہے ہیں یہ وہ کریں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچے کے مائنڈ کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ چاہ رہا کیا ہے. اسی طرح دیکھیں ہمیں ہر چیز جو ہے نا وہ قرآن و حدیث سے ٹیکل کرتے ملتی ہے. قرآن کے اندر آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایمان والوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو. اب ہمیں مائنڈ کو دیکھنا ہے کہ اس کا مائنڈ کیا ہے بچے کو، اس حساب سے پیرنٹس اور ٹیچر چلائیں اس بچے کو. اگر اس کو زبردستی ہر چیز میں فورس کیا جائے گا تو وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا چلا جائے گا، اور پھر جو چیزیں اس کو ملی نہیں جو وہ چاہتا تھا تو وہ ڈسٹرب ہی رہے گا، کامیاب نہیں ہوگا. صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ جس طریقے سے آپ کو ہم یعنی کہ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ہر انسان ڈپریشن میں جا رہا ہے. ایک تو سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے، پھر اس کے علاوہ اسموکنگ کا استعمال، کسی بھی نشے کا استعمال، کسی بھی ایسی چیزوں کا استعمال جو آپ کو عادی بناتا ہے اپنا، اس کی وجہ سے بھی آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں، کیونکہ جب وہ چیز آپ کو میسر نہیں ہوتی تو آپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور بچوں میں جیسے شبیر بھائی نے بھی بتایا کہ بچوں کے اندر جو ہے وہ آپ ان کو جب ہر چیز سے روکیں گے، ہر چیز کو ان کو فورسفلی امپلیمنٹیشن کروانے کی کوشش کریں گے، یعنی اسکول میں ٹیچرس، خیر اسکول میں سختی کرنا ضروری ہے ورنہ بچے بگڑ جائیں گے، بٹ پیرنٹس اگر بچوں کو سنیں گے نہیں، ان کے پرابلمس کو نہیں سنیں گے یا ان کے اوپر ایک کہ فورسفل امپلیمنٹیشن کروائیں گے، تو بچے جو ہے وہ پھر بہت زیادہ بچپن سے ہی بہت ان کا موڈ سوئنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ پھر ان کے اندر کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ بھی بڑا جو ہے نا وہ کہ ڈکریز ہو جاتا ہے، اور بچے جو ہے وہ مطلب آگے کی جو ان کی اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں، جو ان کے اندر کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ بھی ان کی کم ہو جاتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کے لیے بڑی امپورٹنس رکھتی ہیں کہ بچوں کی براٹ اپ کیسے کرنا ہے. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں کہ اگر میں کوئی نشہ آور چیز کھاتا ہوں، سگریٹ پیتا ہوں، نکوٹین ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، مجھے ایسے بھی جو ہے نا وہ پیرنٹس ملے ہیں جن کے گھر میں چائے پینے کی روٹین نہیں ہے.
تو میں نے ان کے بچوں کو بھی دیکھا وہ بھی نہیں پیتے، کہتے ہم پیتے ہی نہیں ہیں چائے. تو اگر پیرنٹس یہ سمجھے کہ میں سگریٹ پی رہا ہوں یا کوئی نشہ آور چیز کھا رہا ہوں تو امپاسبل ہے کہ بالکل کہ میرا بچہ وہ نہ کرے. دیکھیں نا، آپ بچپن میں ہی بچوں کو کھانے پینے کی چیزوں میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کو لائک ان کا احتیاط نہیں کرتے یا ان کو ہیبٹ نہیں دیتے وہ چیزیں جو صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی، تو وہ پھر لائف ٹائم کے لیے وہ، کیونکہ بچپن ایک ایسی عمر ہوتی ہے، ہم بچپن کا ذکر بار بار بچوں کی ذکر کو ہم ڈپریشن اور انزائٹی سے ایسوسیٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ بچپن کی عمر ایسی ہوتی ہے جس میں ہی آپ انگریو ہوتے ہو، اسی میں آپ جو ہے وہ سیکھتے ہو اور اسی عمر میں سب سے اچھا آپ لرن کرتے ہیں. دیکھیں نا، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں اگر ان کا بچپن سے انگلش اچھی سکھاتے ہیں تو بڑے ہو کر ان کی سکلز بڑی اچھی ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے ان کو کوئی بچپن میں کوئی اچھی چیز سکھائی جائے تو ان کو لائف ٹائم کے لیے یاد رہتی ہے. تو آپ نے بہت اچھا میسج بھی دیا سارے ہمارے ویورز کو کہ بچپن میں بلکہ پیرنٹس کو جو دیکھیں گے وہی کریں گے. وہ دوسرا یہ ہے کہ میاں بیوی کے اندر کوئی اختلاف ہو جائے، ہوتا ہے اکثر گھروں میں، تو اختلاف ہو جائے تو اس کو اپنے بند کمرے کے اندر اس کو سالو کریں. اگر جھگڑا کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں جب بچہ دیکھیں گے، بچہ شروع سے دیکھے گا کہ میرے بچپن سے میرے جو ہے نا ماں باپ لڑتے رہتے ہیں، تو یہ بھی ایک ڈپریشن کا جو ہے نا معاملہ اس بچے کے اندر آئے گا. ہاں، یہ بات آپ نے بہت امپورٹنٹ بتائی کہ بچپن میں جب، اور آپ کو پتہ ہے اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں جس میں بچے مسلسل یہ دیکھتے ہیں کہ ماں پر تشدد ہو رہا ہے باپ کی طرف سے، یا پھر وہ بار بار یہ دیکھتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے اس حد تک ہو جاتے ہیں کہ ان کو کنسنٹریشن پرابلم ہو جاتی ہے، اور بچے ہر وقت یہ ڈرے رہتے ہیں کہ کہیں میرے پیرنٹس پہ پھر سے جھگڑا نہ ہو جائے. تو یہ بچوں کی جو چھوٹی والی ایج ہوتی ہے، یعنی کہ کیونکہ میچور ہوتے ہیں، اس میں وہ پھر بڑے زیادہ ان کو یہ نقصان دہ ہوتی ہے، ڈسٹرب ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو ایسے ماحول میں رکھا جائے جہاں آپ کی کیٹیگری کے لوگ ہوں. یعنی اگر آپ کمزور ہو اور غریب طبقے سے ہیں تو آپ ایسی جگہ پہ رہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ جب باہر نکلتا ہے اور اپنے دوستوں سے ملتا ہے اور ان کے پاس ہر چیز ہوتی ہے، موبائل فون ہوتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. تو پھر ایسی جگہوں پہ آپ نہ رہیں جس میں آپ کا بچہ احساس کمتری کا شکار ہو. اپنے لیول کے لوگوں میں رہیں، اس سے آپ کا جو ہے نا بچہ اس ڈپریشن میں بھی نہیں آئے گا کہ میرے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. احساس کمتری ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہ بچے کے اندر آ جاتی ہے تو اس کے اندر جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جو اس کو مستقبل میں کرنا ہوتا ہے وہ اس بات کو سوچتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنی چیزیں نہیں ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ایسے ماحول میں رہتے ہیں، جو اگر خود جس کیٹیگری کے ہیں، مطلب جو ایسے ہیں کہ جو کمزور ہیں، غریب ہیں، وہ انہی علاقوں میں رہتے ہیں، تو وہاں بچوں کو میں نے ہمیشہ کامیاب ہوتے دیکھا ہے، اس لیے کہ ان کے اندر احساس کمتری پیدا نہیں ہوتی. اور اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ کیچڑ کے اندر کنول جو ہے اگتا ہے، ایک پھول اگتا ہے کیچڑ کے اندر. تو وہ بچے جو ہے نا اگر غریب طبقے میں ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے ان بچوں کو کامیاب ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں لیاری کے اندر وہ ایک پسماندہ علاقہ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں جو ہے نیشنل باکسر وہاں سے نکلے، بالکل کرکٹر سے کورنگی ہو گیا، لیاری ہو گیا، یا پھر جو ہم کراچی کے وہ ایریاز دیکھیں جہاں پر پروگریسنگ ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ علاقوں، یہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں پر، یہ بھی بڑی ڈسٹریبیوشن ہے کہ علاقوں کی بنیاد پر ہم لوگوں کو کیا کرتے ہیں، ان کی پرسنالٹی کو جج کرتے ہیں، جبکہ آپ کو نہیں معلوم کہ کون سے علاقے میں ڈیفنس میں رہنے والے لوگ بھی اکثر اوقات وہ حرکات و سکنات کر جاتے ہیں جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے. اور جو پسماندہ علاقوں سے آئے ہوئے بچے ہوتے ہیں ان کی بھی پرسنٹیجز یا پھر ان کی جو نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں بڑے ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں ڈیفنس کے اندر کمرشل ایریاز ہیں، فلیٹس ہیں، کافی ایسے فلیٹس ہیں جن کے وہ رینٹ ادا نہیں کر سکتے ان کے پیرنٹس، لیکن وہ رہنا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں رہنا. پھر ہوتا یہ ہے کہ بچے جب باہر نکلتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یار میرے جو دوسرا دوست ہے اس کے پاس ہر مہنگے سے مہنگا موبائل ہے، گاڑیاں ہیں، تو میرے پاس یہ چیزیں ایزی کیسے آئیں گی. پھر وہ جاتا ہے ایزی ٹو کیچ نہیں ہوتے، پھر وہ جاتا ہے نیگیٹو، وہاں آ گیا ڈپریشن اسٹارٹ اس کا. پھر وہ جب ایک دفعہ برائی میں چلے جاتا ہے اس کو ریٹرن کھینچنا بہت مشکل ہوتا ہے. پھر وہ کورٹ بھی دیکھ لیتا ہے، پولیس بھی دیکھ لیتا ہے، جج بھی دیکھ لیتا ہے، سسٹم بھی دیکھ لیتا ہے کہ مجھے کس طرح چھوٹنا ہے، کتنا آسان ہے میرے لیے چھوٹنا، کتنا آسان ہے میں ڈکیتی کر لوں، سب کچھ آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے. پھر وہ ریٹرن نہیں آتا، وہ سارے سسٹم کو دیکھ چکا ہوتا ہے. اور اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جس کو جو ہے اس پہ غلط کیسز بن جاتے ہیں،
یا وہ کوئی ایسی حرکات کر جاتے ہیں جس پہ کیسز بن جاتے ہیں, تو اس کو جو ہے ہمارے این جی اوز کچھ کو چھڑا پاتی ہے, کچھ کو نہیں چھڑا پاتی. لیکن جو ایک بار جیل میں چلے جاتے ہیں, جو ان کا مائنڈ بن جاتا ہے, پھر اس کو ریٹرن کھینچنا بہت مشکل ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ اب تو یہ تو ہم نے بیسک مسائل جو ہے اس پر بات کی ہے, ہم ڈاکٹر کو بھی شامل کریں گے جو تھراپسٹ ہیں, کہ آپ کے بچے اگر خدا نخواستہ بچپن سے ہی جو ہے وہ پرابلم میں ہے, یا پھر ایڈلٹ جو ہمارے ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں, یا پھر لائف کے کسی بھی حصے میں ٹراما کی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے آپ اگر ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, تو کس طریقے سے ہم کوپ اپ کر سکتے ہیں. بریک کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے رہیے ایڈوائس آن لائن. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں ریگارڈنگ دا ڈپریشن اینڈ انزائٹی, اور ہم نے بہت گریس روٹ سے اس پروگرام کی شروعات کی کہ انیشیلی شروعات ہوتی کہاں سے ہے. بچوں میں جو ہے آپ احساس کمتری کا شکار خود ہی کرواتے ہیں, کیونکہ پیرنٹنگ جو ہے وہ بھی بہت اہمیت رکھ رہی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا بریک پہ جانے سے پہلے میرے ساتھ ایک ڈاکٹر تھراپسٹ جوائن کریں گی, کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ ڈائگنوز کرتے ہیں, سمٹمس کیا ہوتے ہیں ڈپریشن کے, انزائٹی کے, اور اس کے بعد ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ اس کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے. میرے ساتھ پروگرام میں اہلیہ موجود ہے. جی السلام علیکم, وارملی ویلکم ان دا پروگرام اینڈ تھینکس فار یور ٹائم. یہ اپنے آن لائن سیشن لیتی ہیں اور بڑا ایکسپینسو ان کا سیشن ہوتا ہے, آج انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے, اس کے لیے ویری ویری مچ تھینک یو. اچھا اہلیہ, آپ سے میری پہلے بھی ڈپریشن کے حوالے سے بات ہوتی رہی ہے, اور ہمارے یہاں کی آپ کو پتہ ہے کہ سوسائٹی میں اب ڈپریشن کا ایلیمنٹ بہت زیادہ بڑھتا چلتا جا رہا ہے. لائک آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوا تو بھی, اور اس کے آپ ریزنس ذرا بتائیں اور سمٹمس بتائیں, کس طریقے سے کوئی انسان یہ محسوس کرے کہ وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے. اوکے, فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو. اور انگزائٹی اور ڈپریشن یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو میرے خیال میں بہت کامن ہیں, اور لیکن اویئرنیس لوگوں کو اس کی نہیں ہے. کچھ لوگوں کو سمٹمز نہیں پتہ ہوتے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو میں پہلے انگزائٹی کا آپ کو بتاؤں کہ انگزائٹی کی جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ کوئی بھی انوانٹیڈ ایموشن, ان پلیزنٹ ایموشن جس کو آپ گھبرائیں فیل کرنے سے, جس سے آپ دور بھاگیں, وہاں پہ انگزائٹی ڈیولپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور انگزائٹی لیڈ کرتی ہے پھر ڈپریشن کو بھی. اچھا, ڈپریشن میں تو خیر بہت ساری چیزیں ہیں ڈفرینٹ, جیسے آپ نے بات کیا کہ احساس کمتری, تو سب سے مین چیز تو وہی ہے کہ اگر بچوں کو آپ پیرنٹس شروع میں نہیں ٹائم دیتے تو ان کے اندر وہ احساس کمتری جو ڈیولپ ہوتی ہے, پھر جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی ورتھ نہیں ہے, ہم ورتھ لیس ہیں, وی ڈونٹ ایگزسٹ. تو اس میں پھر سوسائڈل تھاٹس بھی آ جاتی ہیں. اچھا, انگزائٹی کو جو عام لوگ ہیں جو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں کانشیسلی, وہ پھر بھی اپنا ڈاکٹرس کو دکھا لیا, تھراپسٹ کو دکھا لیا. بٹ کچھ لوگ بیچارے جو نہیں ہیں اویئر تھراپسٹ کے لیے کہ تھراپسٹ کے پاس بھی جانا چاہیے یا پروفیشنل ہیلپ کرنی ضروری ہوتی ہے, تو ان کے لیے میں یہ کہوں گی کہ انگزائٹی سے بچنے کے لیے جو سب سے مین چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو بھی آپ کے ایموشنز ہیں, جو بھی, چاہے وہ سیڈنس ہے, چاہے وہ ہیپینس ہے, چاہے وہ فرسٹریشن ہے, اریٹیشن ہے, آپ اس کو ایکنالج کرنا پہلے سیکھیں, اس کو ایڈریس کریں, اس کو ایکسیپٹ کریں. ٹھیک ہے, ایموشن سے بھاگنا جو ہے وہ انگزائٹی ڈیولپ کرتی ہے. تو ایموشن سے آپ کو بھاگنا نہیں ہے, ان کو فیس کرنا ہے, ان کو فیل کرنا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جی میں تو بہت ڈپریس ہوں اور چلو میں اپنا مائنڈ چینج کروں, ڈسٹریکٹ کر لوں. دیٹ از کالڈ ڈیفینس میکینزم بائی دا وے. ہمارے جو ڈیفینس میکینزم ہے وہ ہمیں ریئلٹی کی چیزوں کو فیل کرنے سے روکتے ہیں. ہم اپنا کوپنگ میکینزم یوز کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آج میں بہت اگر سیڈ ہوں اور میں کہوں کہ یار بس مجھے سیڈ نہیں ہونا, میں جلدی سے کچھ اور کر لوں, کہیں باہر نکل جاؤں یا میں کوئی مووی دیکھنے چلی جاؤں. ٹھیک ہے, بجائے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے اپنے آپ کو چاہیے کہ آپ اس فیلنگ کو کہیں اٹس اوکے اف آئی ایم سیڈ, اٹس اوکے ٹو بی سیڈ, اٹس اوکے ٹو بی ڈپریس. اگر آپ ان فیلنگس کو بھاگیں گے تو وہ اتنا آپ کو ہانٹ کریں گی, اور جتنا آپ ان فیلنگ کو فیس کریں گے, ایکسیپٹ کریں گے, اتنی جلدی آپ ہیل کریں گے اور لیٹ گو کا ٹائم آئے گا. اور وداؤٹ لیٹنگ گو آپ جو ہے
ہیل بھی نہیں کر سکتے. اگر ہیلنگ ہوگی تو لیٹ گو ہوگا. بالکل. اچھا ایلیا، ایک اور پرابلم بھی جو ہماری سوسائٹی میں آتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں جیسے کہ بہت ساری لوگوں کے ساتھ کوئی ٹراما ہو جاتا ہے اور دس از اے نیچرل تھنگ. کسی کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی, کسی کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی, کسی کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی, کسی کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی. دس از اے نیچرل تھنگس. اور اس کی وجہ سے آپ واقعی مینٹلی, یہ ایک نیچرل بات ہے, آپ کوئی کتنا بھی اسٹرانگ ہو یا کوئی سائیکولوجیکلی کتنا بھی اسٹرانگ ہو, وہ اس کو ہٹ کرے گا. بالکل بالکل. بہت سارے لوگ اس چیز میں کہتے ہیں کہ یار اس چیز سے نکلو. آپ کیا کہیں گی اس میں, کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو ٹائم ہوتا ہے, ویسے تو دیکھیں ہر انسان کی لائف میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں, ڈپریشن تو ہر لائف کا پارٹ ہے, یعنی کہ کوئی نہ کوئی آپ کی جو کہ ان وانٹیڈ تھنگ آپ کے ساتھ ہوتی ہے, جو آپ نہیں چاہتے وہ ہو جاتی ہے اور آپ اس کے اوپر آپ ڈپریس ہو جاتے. بٹ جو نیچرل ٹراما ہے, اگر خدا نخواستہ کسی کا اعضا کٹ گیا, کسی کا کوئی لونگ اس سے جدا ہو گیا, کسی کی ڈیورس ہو گئی, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کیا آپ میسج دیں گے لوگوں کو؟ اس میں جو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, اکثر میں بھی اس طرح سے کبھی فیونرل پہ بھی گئی ہوں, تو لوگ ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں رو نہیں, بس سب صحیح ہو جائے گا. یہ چیزیں لوگ بہت غلط کرتے ہیں, بہت غلط کرتے ہیں. اس میں ہماری جو میری ایز اے تھراپسٹ میں اس کے اندر گریف تھراپی کرتی ہوں. گریف تھراپی میری یہ ہوتی ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کا ڈیتھ ہو گئی ہے لو ون کی, تو میں پورا 1 گھنٹہ پورے سیشن میں اسی کے بارے میں بات کرتی ہوں جو بندہ گزر چکا ہوتا ہے. جتنی آپ اس کے بارے میں اس سے بات کریں گے اور جتنا وہ فیل کرے گا ایموشنز کو اور روئے گا, اتنی جلدی وہ ہیل کرے گا. وہ جو ہم سپریس کر دیتے ہیں نا, روک دیتے ہیں کہ نہیں 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 رو نہیں, بری بات ہے, صحیح ہو جاؤ جلدی سے, نہیں. ایک ٹائم ہوتا ہے, ہیلنگ پروسیس ہوتا ہے, کسی کا سلو ہوتا ہے, کسی کا فاسٹ ہوتا ہے, اس کو ٹائم دینا چاہیے. اور سب سے پہلے تو جس کا گیا ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے ایکسیپٹنس ضروری ہوتا ہے کہ ہاں ایک بندہ میری لائف سے چلا گیا ہے. ڈینائل میں نہ جائے, وہ ایکسیپٹ کرے اس چیز کو کہ ہاں یہ ریئلٹی ہے, وہ جا چکا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ سلولی اس کو سکھائیں کہ وہ کلوجر دے, کہ اس کو دل سے خداحافظ کر دے. اور اسپیشلی اس کے اندر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو بولیں کہ گریف پہ چلا جائے, جا کے بات کرے اور ان سے بات کر کے ان کو کہے کہ ٹھیک ہے گڈ بائے. کچھ لوگ گڈ بائے نہیں کرتے ہیں, کچھ لوگ انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ شاید واپس آ جائے, شاید کچھ ہو جائے, میں بات کر لوں, کاش میں یہ کر لوں, کاش میں وہ. لیکن ایکسیپٹنس بہت ضروری ہوتا ہے. بالکل, آپ نے بہت اچھی باتیں کہی ایلیا. یہ تو چلے ہم نے ایک گریف تھراپی کی بات کر لی کہ کوئی چلا گیا ہے تو آپ نے پرسسٹنٹلی اس کی بات کر کے ریلیکس ہونے کی کوشش کرنی ہے. پر یہاں پر تھوڑا بہت یہ بھی ہوتا ہے کہ ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے آپ کی کسی دوست سے, جی, آپ کی کسی کلاس میٹ سے ہو گئی, یا کسی سے اٹریکشن ہو گئی, جس کو ہم کہیں گے کہ لو ہو گیا, لیٹ سپوز. ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر بھی جو ہماری ایڈلٹ جو ہماری جو یعنی ٹین ایجرس جو ہیں, اس میں بڑا یہ مسئلہ آتا ہے. وہ ایموشنلی کسی سے اٹیچ ہو جاتے ہیں, لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو, اور اس اسٹیج میں آ کے اگر سامنے والا اس کے ساتھ جسٹ پلے کر رہا ہوتا ہے یا جسٹ فن ہے, وہ اس چیز کو اپنی نروس پہ حاوی کر دیتے ہیں. اور اس کی وجہ سے میں نے اپنی آنکھوں سے بہت سارے سوسائڈل ایشوز دیکھے ہیں. یہ اس چیز کو ہم کیسے کوپ اپ کر سکتے ہیں؟ اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو ٹین ایج, آپ اسپیشلی آپ ٹین ایج کی اگر بات کر رہی ہیں, تو ٹین ایج میں نے آپ کو جو بتایا کہ بچپن کا کوئی نہ کوئی چائلڈہڈ کا ایسا ایشو ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی سیلف ورتھ لو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کی سیلف ورتھ لو ہوتی ہے تو آپ وہ چیز باہر ڈھونڈتے ہیں کہ مجھے کہیں سے کوئی امپورٹنس مل جائے, مجھے کوئی اسپیشل فیل کرا دے, یا تھوڑی سی بھی محبت ملتی ہے ان کو کہیں سے, وہ وہیں پر ہی پورا فوکس چلا جاتا ہے اور اٹیچمنٹ اور یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. اس میں جو ٹین ایج ہیں سب سے زیادہ ان کو یہ چاہیے کہ پہلے تو وہ سیلف لو سیکھیں. سیلف لو, سیلف کیئر بہت ضروری ہے. جو کیئر آپ خود پہلے اپنی کریں گے, جو پیار آپ پہلے خود اپنے آپ سے کریں گے, وہ دوسرا آپ کو نہیں دے سکتا. پہلے یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. ویری ٹرو, ویری ٹھیک ہے نا, کیونکہ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ مجھے اٹینشن دے رہا ہے تو یہی میرا سب کچھ ہے, کیونکہ وہ ماں باپ کی طرف سے شاید کچھ ڈسٹریکٹڈ ہوتا ہے, کچھ ان کو کمی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی تو لیکنگ ہوتی ہے ایموشنز کی یا پیار کی, ابینڈنمنٹ فیلنگ ہوتی ہے, تو وہ پھر کہیں اور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں.
اور اس میں وہ پھر ان کو تھوڑا سا بھی مل جاتا ہے نا, اس کو بھی وہ پھر بہت سمجھتے ہیں. تو اس طرح سے سوسائڈل تھاٹ جو آتی ہے جن بچوں میں, زیادہ تر وہ وہی ہوتے ہیں جو اپنی سیلف ورتھ کو کھو چکے ہوتے ہیں اور ان کو اٹینشن چاہیے ہوتی ہے. تو میں یہی کہوں گی سب کو کہ جو بھی گھر میں, فیملی میں, دوستوں میں آپ دیکھیں کہ کوئی ڈپریس ہے تو اس کو آپ بیٹھ کے سمجھائیں نہیں کہ نہیں صحیح ہو جاؤ, اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. اس کو اٹینشن دیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کو سنیں کہ وہ جو بھی اپنی بات کر رہا ہے اس کو سنیں, بجائے مشورہ دینے کے اس کو سننا چاہیے بیٹھ کے. اس کو سب سے زیادہ اٹینشن اور امپورٹنس, سوسائڈل تھاٹ کیوں آتی ہے, کیونکہ ان کو اٹینشن چاہیے ہوتی ہے کہ میں جب مر جاؤں گا تو سب میرے لیے روئیں گے, سب میرا نام لیں گے, سب میرا ذکر کریں گے. تو وہی چیز ان کو اگر زندگی میں ہم دے دیں. بہت پیاری بات ہے آپ نے کہی. لاسٹ ہمارے پاس آخری منٹ ہے, آپ کیا شارٹ سا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ بہت اچھی بات ڈاکٹر صاحب نے بتائی, اور کوئی چیز, کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے موقع دیا جائے کسی کو, یہ نہ اس کو فورس کیا جائے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ فورسفل جو آپ کروائیں گے تو پرابلم ہوگی. اہلیہ, آپ کیا لاسٹ میسج دینا چاہیں گی؟ بس میں یہی کہوں گی کہ جو ہمارا جو بھی ڈپریشن یا انگزائٹی کا اگر فیز آتا ہے کسی کے اوپر بھی, تو وہ اس کو ایکسیپٹ کریں, ایڈریس کریں, ایکنالج کریں, اس کو فیل کریں اور پھر لیٹ گو کریں. ساتھ بھی تو دینا. اور ہیلنگ ٹائم میں بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے. کچھ لوگ چاہتے ہیں نا ایک ہفتے میں ٹھیک ہو جائیں, ایسا نہیں ہوتا. ہیلنگ میں کبھی کبھی 1 سال بھی لگ جاتا ہے, 2 سال بھی لگ جاتا ہے. اوکے, مینس کہ آپ کا یہ جو بھی ٹائم, سرٹن ٹائم پیریڈ آتا ہے کہ آپ نے کسی لو ون کو کھو دیا, یا آپ نے کبھی بھی لائف میں کوئی ایسی چیز آپ نے فیس کی اور وہ آپ کو پریشان کری ہے, آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو کم کری ہے, تو اس کو فیس کرنا سیکھیں. سو آئی ہوپ سو کہ آپ کو ہمارے پروگرامس بہت پسند آیا ہوگا. تھینک یو اہلیہ, تھینک یو شبیر بھائی. اپنی میزبان فلک قادر کو اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.